कराची धमाके के बाद पुलिस अफसरान के दफ्तर का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का हुक्म। आईजी पंजाब का सेंट्रल पुलिस ऑफिस समेत तमाम दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रवा हफ्ते ही सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जानते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा। आपको इस अहम खबर के हवाले से एक बार फिर से अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि कराची धमाके के बाद पुलिस अफसरान के दफ्तर का सिक्योरिटी ऑडिट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि आईजी पंजाब का सेंट्रल पुलिस ऑफिस समेत तमाम दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का हुक्म। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को सिक्योरिटी ऑडिट कराने का हुक्म भी दिया गया है। इस बारे मजीद जानते हैं मुदस्सिर से। मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची धमाके के बाद जो है पुलिस अफसरान के दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का हुक्म दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस और सीसीपी लाहौर समेत पंजाब पुलिस के तमाम दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का हुक्म दिया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद को सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का जो है वो हुक्म दे दिया है। स्पेशल ब्रांच पुलिस के तमाम दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑडिट में दफातर की सिक्योरिटी पर तैनात नफरी, असला और सिक्योरिटी आलात के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के असले और मोर्चों को भी चेक किया जाएगा। और स्पेशल ब्रांच के जो अफसरान हैं रवा हफ्ते ही सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो आईजी ऑफिस में भिजवाएंगे। उसमें जो तमाम कमियां कताइयां हैं सिक्योरिटी के बारे में वो अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और आईजी पंजाब को देंगे, जिसके बाद जो है वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो आईजी पंजाब जो है वो तमाम पंजाब के आरपीओज और डीपीओ के साथ जो है वो मीटिंग करेंगे और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के हवाले से तमाम आरपीओज और डीपीओज को नई हदायत भी जारी की जाएंगी, ताकि इस हवाले से आईजी पंजाब जराये का कहना है कि मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी है और उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मुमकिन दहशतगर्दी से बर वक्त निपटा जा सके। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। बात करते हैं महंगाई की, तो महंगाई की लहर गरीब का चिकन बहा कर ले गई। ब्रायलर मजीद 8 रुपये महंगा, कीमत 647 रुपये फ़ी किलो हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 3 फल भी महंगे हो गए। मार्केट की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें उनके हवाले से बात की जाए तो सब्ज़ियाँ, फल और पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें कीमतों में इजाफे की खबर है, क्योंकि आज ब्रायलर जो 8 रुपये महंगा करके 647 रुपये मुकर्रर किया गया। 650 रुपये फ़ी किलो की सतह पर ब्रायलर पहुँच चुका है और ब्रायलर की सप्लाई जो है वो ताहाल शहर में जो है मुकम्मल तौर पर जो है बहाल नहीं हो सकी है। 4 सब्जियों की कीमतों में ही इजाफा किया गया। अदरक 10 रुपये महंगा करके 520, पालक देसी 5 रुपये महंगी करके 35 रुपये, बंद गोभी 2 रुपये महंगे करके 32 रुपये, फूल गोभी 3 रुपये महंगी करके 30 रुपये मुकर्रर की गई है। एक सारी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ब्रायलर की कीमतों में इजाफा, फल महंगे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और क्या कहेंगे सब्जियाँ भी जो हैं उनकी कीमतें भी कंट्रोल नहीं हो रही? सब कुछ तो महंगा है। मुर्गी लेने आए हैं वो भी घर के लिए, मेहमान आए हैं वो भी महंगी है, तो क्या लेके जाएगा आदमी। हर चीज़ तो महंगी है, सब्ज़ी भी महंगी है, प्याज भी महंगे हैं, दालें भी महंगे हैं, आटा भी महंगा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और कंट्रोल करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी डॉलर की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रेट 262 रुपये 50 पैसे हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 264 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर रेट 262 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 262 रुपये 50 पैसे हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 264 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर के हवाले से आपको बताएं कि डॉलर की उड़ान जारी है। डॉलर मज़ीद महंगा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा होगा और इंटरबैंक डॉलर रेट 262 रुपये 50 पैसे हो गया है। इस बारे तफसीलात जाहिद आबिद से जानते हैं। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर और रुपये की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया, जबकि गुज़श्ता 6 कारोबारी सेशन ऐसे गुजरे हैं जिसमें डॉलर की कदर में मुसलसल कमी देखी गई थी। आज बैंकारी औकात के साथ ही डॉलर की कदर में तकरीबन 62 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद 262 रुपये की हद एक मरतबा फिर क्रॉस की है। डॉलर रेट ने और इंटरबैंक डॉलर रेट इस वक्त 262 रुपये 50 पैसे से ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट की सूरत हाल भी इसी किस्म की नजर आ रही है, जिसमें मामूली सा इजाफा देखा जा रहा है और 264 रुपये तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। तमाम मार्केट वराय के मुताबिक
آج اور آئندہ چند روز تک روپے اور ڈالر کی قدر میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. جی ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا. چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا. چیئرمین نیب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. آفتاب سلطان کہتے ہیں میرا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے. 2 روز قبل وزیراعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا. ہمیشہ قانون کے مطابق کام کیا ہے. اہم خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے. چیئرمین نیب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. آفتاب سلطان کہتے ہیں کہ میرا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں راحیل علی سے. راحیل، آگاہ کیجئے اس حوالے سے. جی، نیب نے آج اپنے عہدے سے چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وزیر اعظم کی جانب سے ان کو کر دیا گیا. بات یہ تھی کہ آفتاب سلطان پر مبینہ طور پر جو ہے وہ کچھ سیاسی کیسز کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس پر وہ انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا، جس پر دباؤ جب زیادہ پڑا تو انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ملاقات اور وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ استعفیٰ دیا، میں مزید جو ہے وہ کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کیونکہ ایسا کام نہ ہو جس سے ادارے پر سوال ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں تھیں، مناسب سمجھا کہ مستعفی ہو جاؤں. ان کا یہ بھی کہنا تھا. راحیل سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے. چیئرمین نیب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. آفتاب سلطان کہتے ہیں کہ میرا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے. 2 روز قبل وزیراعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا. مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ قانون کے مطابق کام کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے اور چیئرمین نیب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. آفتاب سلطان کہتے ہیں میرا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے. ایک دفعہ پھر راحیل سے بات کرتے ہیں. راحیل، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا. جی، چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. 2 روز قبل انہوں نے وزیر اعظم کو استعفیٰ جو ہے وہ اپنا پیش کیا تھا، جو منظور کر لیا گیا ہے. اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ آفتاب سلطان پر جو ہے وہ کچھ سیاسی اور کچھ کاروباری افراد کے خلاف جو ہے مقدمات بنانے کے حوالے سے دباؤ تھا، جس پر انہوں نے جو ہے وہ کام جاری رکھنے سے انکار کیا اور اپنا استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کر دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ 2 روز قبل وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کیا. اب میرا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. میں نے ہمیشہ میرٹ اور قانون کے مطابق کام کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خلاف زبردستی کیسز بناؤں یا ختم کر دوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی تھی کہ سب قانون اور میرٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کریں. انہوں نے کہا کہ میرے کچھ تحفظات تھے، مناسب یہ سمجھا کہ اپنے عہدے سے جو ہے مستعفی ہو جاؤں. جس کے بعد انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے وزیر اعظم کو پیش کیا، جو منظور کر لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے راحیل علی، آپ کا شکریہ. عمران خان نے پارٹی کی اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس آج زمان پارک میں طلب کر لیا ہے. عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے کیا جائے گا. جیل بھرو تحریک الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت ہوگی. اس بارے مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے. لیاقت، آگاہ کیجیے گا. بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج پارٹی کی اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. 3 بجے یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا، جس میں پارٹی کے سینئر رہنما اور اسٹریٹجی کمیٹی کے جو ممبرس ہیں وہ شریک ہوں گے. اور بنیادی طور پر اس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ قانونی اور سیاسی محاذ پر آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے اقدامات تجویز کیے جائیں گے. اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جو 9 اپریل کی پنجاب اور KPK میں انتخاب کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اس کے حوالے سے اب انتخابی مہم کے لیے جو ہے وہ پارٹی کی اسٹریٹجی کمیٹی اپنا لائحہ عمل طے کرے گی. تو بہرحال آج عمران خان سیاسی، قانونی اور الیکشن کے محاذ پر جو ہے وہ اپنے پارٹی کے رفقا وکلا سے مشاورت کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا. اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PTI کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان کی پیشی کے موقع پر عوام کا جمع غفیر اسلام آباد بھاری رہا. تحریک انصاف کے رہنما حسان خاور کا یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. مزید کہا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، بھاگنے کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں چیئرمین PTI کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان کی پیشی کے موقع پر عوام کا جمع غفیر اسلام آباد پر بھاری رہا. تحریک انصاف کے رہنما حسان خاور کا ٹویٹ. مزید کہا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دی، بھاگنے کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی پیشی پر اسپیشل برانچ کے اہلکار پر تشدد اور اسلحہ چھیننے کا واقعہ سامنے آیا ہے. PTI کے 5 نامزد اور 15 نامعلوم کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ اہلکار جہاں زیب سہیل کی مدیریت میں ڈکیتی سمیت 6 دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. اس بارے تفصیلات مدثر حسین سے جانتے ہیں. مدثر، آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہائی کورٹ پیشی کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور رہنما ہیں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسپیشل برانچ کے اہلکار پر تشدد اور اسلحہ چھیننے کے الزام پر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ طریق انصاف کے 5 نامزد اور 15 نامزد کارکنوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ اہلکار جہانزیب سہیل کی مدیت میں ڈکیٹی سمیت 6 دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے مدعی نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا ہے کہ لاہور ریلی کے شرکا نے حسان نیازی، امن خان نیازی کی اماں پر جو ہے وہ تشدد کیا ہے اور مسلح ملزمان نے سرکاری پستول، بریٹا اور گولیاں جو ہے وہ چھین لی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی ہائی کورٹ پیشی پر جو ہے وہ سیکورٹی ڈیوٹی پر جو اہلکار سے مامور تھے، جنہوں نے اسپیشل برانچ کے اہلکاروں سے جو ہے وہ تشدد کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، جس پر جو ہے وہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان سے کہنا ہے کہ تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو تفتیش کے جو مراحل کے بعد جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آگاہ کرنے کا۔ خبر ہے کہ نئے چیئرمین نیب کے لیے 2 اہم شخصیات کے نام زیر غور ہیں۔ سابق بیوروکریٹس عرفان الہی اور اعظم سلیمان کے نام چیئرمین نیب کے لیے زیر غور۔ عرفان الہی سابق وفاقی سیکرٹری چیئرمین پی این ڈی رہ چکے ہیں۔ اعظم سلیمان اس وقت صوبائی محتسب پنجاب کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں راہیل سے۔ راہیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی، وفاقی حکومت کی جانب سے نئے چیئرمین نیب کے لیے 2 اہم شخصیات کے نام زیر غور آئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سابق بیوروکریٹ عرفان الہی اور اعظم سلیمان کے نام چیئرمین نیب کے لیے زیر غور ہیں۔ عرفان الہی سابق وفاقی سیکرٹری چیئرمین پی این ڈی سمیت اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں، جبکہ اعظم سلیمان سابق چیف سیکرٹری پنجاب، سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ اس وقت وہ صوبائی محتسب پنجاب کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عرفان الہی اور اعظم سلیمان کا شمار قابل، ایماندار اور دبنگ افسران میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اتحادی جماعتوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نام فائنل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے راہیل علی، آپ کا شکریہ۔ موسم کاف کا انٹر پارٹی الیکشن نتائج ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ سرکاری وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے، جبکہ ہائی کورٹ نے مہلت دیتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کا انٹر پارٹی الیکشن نتائج ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سرکاری وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ ہائی کورٹ نے مہلت دیتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر متحرک ٹھوکر نیاز بیگ میں تنظیم سازی کے حوالے سے کارنر میٹنگ، راجہ جواز، سردار شہزاد ڈوگر سمیت دیگر کی شرکت کی گئی۔ سیف الملوک کھوکھر کی عوام میں رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر متحرک ہو چکے ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں تنظیم سازی کے حوالے سے کارنر میٹنگ کی گئی، راجہ جواز، سردار شہزاد ڈوگر سمیت دیگر کی شرکت۔ سلمان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے گا۔ جی، مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر جو ہیں اپنے حلقے یعنی 135 میں جو ہے وہ خاصے سیاسی حوالے سے متحرک ہیں۔ تنظیم سازی کے حوالے سے کارنر میٹنگ کا انعقاد وہ اپنے حلقے میں کریں، اور اسی سلسلے میں یہ کارنر میٹنگ کا انعقاد اپنے حلقے میں چودھری عبدالمجید کے ڈیرے پر کیا گیا۔ حلقے سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے عہدیدار راجہ جواز سمیت سردار شہزاد ڈوگر بھی موجود تھے اس میٹنگ میں سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے حلقے کی عوام میں رابطہ مہم تیز کرنے کے لیے اپنے اس حلقے سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کو ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی شکست نوشتہ دیوار ہے، الیکشن جب بھی ہو مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی، عمران خان ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سلمان طارق، آپ کا شکریہ۔ گجرات ڈویژن اور وزیر آباد ضلع بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور پنجاب حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ مزید دیکھیے محمد اشفاق کی رپورٹ میں۔ گجرات ڈویژن اور وزیر آباد ضلع کا درجہ ختم کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شاہد کریم نے نعمان اکبر سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ مبین قاضی اور سلمان ٹیپو ایڈوکیٹ نے نشاندہی کی کہ منتخب حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دیا، لیکن نگران پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ نگران حکومت کے پاس منتخب حکومت کے نوٹیفکیشن معطل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نگران حکومت کا کام روزمرہ کے
معاملات کو چلانا ہے، مستقل بنیاد کے فیصلوں میں رد و بدل کرنا نہیں، لہٰذا عدالت گجرات ڈویژن اور وزیر آباد ضلع کی معطلی کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور ابتدائی طور پر نگران حکومت کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ بحال کر دیا۔ چیف سیکرٹری اور پنجاب حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ درخواستوں میں نگران حکومت کی جانب سے ڈویژن گجرات اور ضلع وزیر آباد کے نوٹیفکیشن معطل کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جشن بہارا میلہ اور ہارس اینڈ کیٹل شو کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے جشن بہارا میلے کے لیے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی، بتائیے گا۔ آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت جشن بہارا کے انتظامات کا جائزہ لینے سے متعلق یہ فالو اپ اجلاس ہوا ہے، جس میں لاہور سمیت دیگر بڑے شہروں میں جشن بہارا کے انتظامات خوب سے خوب تر بنانے کے لیے جو ہے وہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لاہور میں طویل عرصے کے بعد میراتھن ریس کا انعقاد کرایا جا رہا ہے اور میراتھن ریس کو جشن بہارا کی تقریبات کا مستقل ایونٹ بنایا جائے گا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے ذریعے شہریوں کو بہترین تفریح فراہم کی جائے گی اور ہارس اینڈ کیٹل شو میں آتش بازی، نیزہ بازی کے مقابلے ہوں گے اور جشن بہارا کے دوران داتا دربار پر 7 روز محفل سما کا انعقاد کرایا جائے گا۔ نہر اور شہر کی اہم شاہراہوں کو خوبصورتی سے سجایا جائے گا اور لائٹنگ کی جائے گی۔ جیلانی پارک میں فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کرایا جائے گا۔ اسی طرح گریٹر اقبال پارک میں بھی جشن بہارا کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ معروف گلوکاروں کو جشن بہارا کی تقریبات میں مدعو کیا جائے گا۔ میوزک اور صوفی نائٹس بھی اس تقریبات کا حصہ ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ کا شکریہ۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے والوں کی تفصیلات فراہمی کا کیس، وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا سیل شدہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ ادارے کے سربراہ کا بیان حلفی نہیں آیا، سیل شدہ ریکارڈ نہیں کھولنا چاہتے۔ عدالت کے ریمارک سامنے آئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے متعلقہ ادارے کے ایچ او ڈی کو بیان حلفی سمیت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آصف حفیظ نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی فہرست طلب کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی، تو آج بھی عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا اور سیکشن آفیسر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے سیل بند ریکارڈ عدالت میں پیش کیا۔ تو جسٹس آصف حفیظ نے کہا کہ توشہ خانہ کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ عدالت میں کیوں نہیں آئے، ان کا بیان حلفی کیوں نہیں آیا۔ کمرہ عدالت میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے تھے، تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر صاحب، مزید کیا پٹیشن میں نکات اٹھائے گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کے عمران خان کے تو گھڑیوں کا مصیبت ڈالی رکھی، اب 1947 سے اب تک کا ڈیٹیلیں مانگ رہے، ڈیٹیلیں تو دی نہیں انہوں نے، اور عدالت نے پھر موقع دیا تھا، آج ریکارڈ لے آئے ہیں، لیکن چالاکی یہ کی کہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کی جگہ پر سیکشن آفیسر کو آتھورائز کر کے آرٹیکل 6 کے تحت ایفیڈیوٹ دیا۔ عدالت نے اس کو تو کنسرن ہی کوئی نہیں اور آئین آرٹیکل 6 کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، سیکٹری اور وہ بیان حلفی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ عدالت نے دستاویز بھی دیکھا، وہ لے کے آئے جو سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے وہ بیان حلفی دے، اور عدالت کو بتایا جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں، یعنی ڈیلے کر رہے ہیں، اور تقریباً آج 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اب، اور یہ تفصیلات انہیں عدالت کو دینی ہے۔ عدالت نے بڑی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر 23 تاریخ تک سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کا بیان حلفی نہیں آئے گا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی۔ جی بالکل، عدالت نے 23 فروری تک کارروائی ملتوی کر دی ہے اور آئندہ سماعت پر سیکٹری کیبنٹ کو عدالت میں پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے زلزلہ زدگان کی مدد کر کے 47 رکنی الخدمت ریسکیو ٹیم پاکستان واپس پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے 6 افراد کو ملبے سے زندہ نکالا، جبکہ 56 لاشیں بھی نکالی۔ محمد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان بھی ترکیہ میں زلزلہ زدگان کی مدد میں پیش ترکیہ سے 47 رکنی ریسکیو ٹیم کی پاکستان واپسی۔ ترک کونسل جنرل امیر اوزبے نے الخدمت ریسکیو ٹیم کا استقبال کیا۔ 47 رکنی ریسکیو ٹیم نے 13 روز تک امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ریسکیو ٹیم نے 6 افراد کو ملبے سے زندہ جبکہ 56 لاشیں بھی نکالی۔ ترکیہ کے کونسل جنرل امیر اوزبے نے زلزلہ زدگان کے لیے خدمات پیش کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نے فوری امدادی کاموں میں حصہ لے کر ترک عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ We are deeply thankful to Pakistani brothers and sisters for their relief efforts, solidarity regarding the deadly earthquake disaster in Turkey. I would like to thank especially to Al Khidmat Foundation for their search and rescue efforts in Turkey.
अलखिदमत रेस्क्यू टीम के ऑपरेशनल हेड फवाद शेरवानी का कहना था कि रेस्क्यू टीम ने तुर्किया के जनूबी शहरों में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। एहलियान तुर्की के इस गम में जो है वो हम बराबर के शरीक हैं और तुर्किश एयरलाइन ने और आफात ने अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की 47 रुकनी रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम को जो टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की है उसके ऊपर हम तुर्किश एयरलाइन का भी और आफात का भी, कौंसल जनरल तुर्किया और एम्बेसी ऑफ तुर्किया पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं। तुर्किश एयरलाइन के जनरल मैनेजर उमर ओंदर ने कहा कि ज़िलज़िले के बाद से तुर्किश एयरलाइन के तहत खसूसी परवाजें चलाई जा रही हैं जिनमें इमदादी सामान भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद तुर्किया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मनशियात की रोकथाम के लिए महकमे स्कूल एजुकेशन का निजी स्कूलों से मुशावरत का फैसला किया गया है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने निजी स्कूलों के इंतजामिया का इजलास बुला लिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास होगा। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। तो लाहौर की मेन चेन्स हैं स्कूल्स की, उनको अब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से जो है वो मुशावरत होगी उनसे, और आज इजलास जो है तलब किया गया है। ये स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में इजलास होगा जिसमें अब तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो फैसले किए गए हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी जो है वो स्कूलों के चेन्स की जो इंतजामिया है उनको कहा जाएगा। तो मशावरत भी की जाएगी निजी स्कूलों की जानिब से, जो तजावीज़ हैं उनसे वो भी शामिल की जाएंगी। और इजलास पे लाहौर की कोई 14-15 की जो मेन चेन्स हैं और स्कूल जो अहम है उनको बुलाया गया है और इसमें तमाम तर मामला को देखा जाएगा कि कैसे मंशियात के इस्तेमाल को कंट्रोल करना है और उसकी रोकथाम करनी है। जी ठीक है आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कराने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी और ये कहा कि आइंदा कार्रवाई सुबह 9 बजे शुरू होगी। इस मौके पर अजहर सदीक एडवोकेट ने यह कहा कि गवर्नर भाग गया है और गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। गवर्नर पंजाब के वकील शहजाद शौकत ने अजहर सदीक के एडवोकेट के दलाइल पर एतराज किया और कहा कि गवर्नर का ओहदा आईनी है, ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं है। जस्टिस चौधरी इकबाल ने कहा कि क्या इलेक्शन की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन के गवर्नर से मुशावरत बारे आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने कहा कि गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत से मुतल्लिक आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं तो ये भी कहना चाहता था कि सदर इस तरह इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ऐसा कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है जिसके तहत इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर से मुशावरत करे। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का इशफाक। 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए तैयारियां जारी हैं। डीसी ने हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी के सुस्त स्टाफ के खिलाफ खत लिख दिया। टैबलेट्स की तकसीम में सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए तैयारियां जारी हैं। डीसी ने हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी के सुस्त स्टाफ के खिलाफ खत लिख दिया है। टैबलेट्स की तकसीम में सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट करेंगे 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए तैयारियां जारी हैं। डीसी ने हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी के सुस्त स्टाफ के खिलाफ खत लिख दिया है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो 7वीं मर्दमशुमारी है उसके हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं और इस हवाले से 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी की बर वक़्त तैयारी जो है वो लाजिम है। जिस पर आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने आज जो 2 अथॉरिटीज़ हैं हेल्थ और एजुकेशन, इनको इनके खिलाफ जो है खत लिखा है, जिस पर डीसी लाहौर के मरासले के मुताबिक मुतलका अथॉरिटी को सुस्ती बरतने वाले अमले के खिलाफ महकमाना नोटिस और कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। जबकि
اس والے سے ختم مردم شماری کے ٹیبلٹس کی بروقت فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ مقررہ وقت تک مردم شماری کے لیے بنیادی ضروریات ٹیبلٹس تقسیم نہ کرنا ناقبول ہے، جبکہ اعداد و شمار میں کوتاہی یا ڈیوٹی میں غفلت کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور صوبائی دارالحکومت کا بڑا اور گنجان آباد شہر ہے۔ لاہور کی درست مردم شماری پر ہر طرح کی منصوبہ بندی کے لیے انتہائی اہم ہے، جبکہ آبادی کے درست اعداد و شمار کی مدد سے ہی انتظامی کام بہترین طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ مردم شماری کے ہر مرحلے کی خود نگرانی کریں گے، جبکہ سستی اور غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، آپ کا شکریہ۔ شہر کا سب سے بڑے سگنل فری کوریڈور پنجاب حکومت کی نظروں سے اوجھل۔ کینال روڈ کو 3 لین پر تعمیر کرانے کا اعلان ہر حکومت نے کیا مگر عمل نہ کیا۔ ٹھوکر سے BRB تک کینال روڈ کی 3 لین بنانے کا منصوبہ فائلوں کی نظر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، کے سب سے بڑے سگنل فری کوریڈور کو پنجاب حکومت کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے BRB کینال تک جو کینال روڈ ہے اس کو دونوں اطراف سے 3 لین پر مشتمل تعمیر کیا جائے گا، تاکہ اس سڑک پر جو ٹریفک روانی ہے اس میں بھی بہتری آ سکے، اور جو اکثر اوقات ٹریفک کا جام رہنا یہاں پر معمول ہوتا ہے اس سے بھی شہریوں کو نجات دلائی جا سکے۔ مگر گزشتہ 5 سالوں سے کینال روڈ کی توسیع کا جو منصوبہ ہے وہ صرف فائلوں کی حد تک محدود ہے، اور کوئی بھی حکومت اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکی۔ کینال روڈ کی توسیع کے حوالے سے شہباز دور حکومت، بزدار دور اقتدار، حمزہ شہباز کی حکومت اور پرویز الہی کی حکومت میں منصوبے تو بہت بنائے گئے اور اس کی بازگشت بھی بہت سنائی دی، مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے ہربنس پورہ تک جو سڑک ہے وہ 3 لین پر مشتمل ہے، جبکہ ہربنس پورہ سے لے کر BRB کینال تک جو سڑک ہے وہ 2 لین پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اور اب جب سے پنجاب میں نگران حکومت آئی ہے تب سے کینال روڈ کی توسیع کا منصوبہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ بہت شکریہ زین العابدین۔ اب آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا جائے گا۔ 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ آئندہ ماہ مارچ سے جون تک وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر 2 مارچ کو سماعت کرے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے فہد امین سے۔ فہد آگاہ کیجیے گا۔ فہد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی ہے، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا جائے گا۔ 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ آئندہ ماہ مارچ سے جون تک وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر 2 مارچ کو سماعت کرے گی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا گیا ہے۔ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر 2 مارچ کو سماعت کرے گا۔ اہم خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر 2 مارچ کو سماعت کرے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ فہد سے بات کرتے ہیں۔ فہد، تفصیلات بتائیے گا۔ فہد سے رابطہ پھر منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نمبرداری سسٹم مکمل طور پر فعال نہ ہو سکا۔ شہر میں نمبرداروں کی 406 اسامیوں میں سے 135 تاحال خالی ہیں، جبکہ خالی سیٹوں پر عارضی تعیناتیاں کر کے کام چلایا جانے لگا۔ ڈی سی لاہور کہتے ہیں کہ 1 ہفتے میں خالی اسامیوں پر بھرتی کی ہدایات کر دی ہیں۔ عمران اکبر سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں۔ عمران، بتائیے گا۔ تو پنجاب میں لاہور لمبرداری کی بحالی میں آخری نمبر پر آ گیا ہے۔ 9 ماہ گزر گئے، لمبرداری نظام کی بحالی کا خواب مکمل شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ مردم شماری، زرعی پروکیورمنٹ، ریونیو کلیکشن، آبیانہ اور مثالتی عدالتیں لمبرداری امور کا حصہ ہیں، جبکہ 9 ماہ قبل 23,000 سے زائد موضوع جات میں لمبرداروں کی اثر 9 تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کے 9 میں سے 8 ڈویژن گجرانوالہ، ملتان، سرگودا، راولپنڈی، ساہیوال سمیت دیگر ڈویژن میں لمبرداری
نمبرداری نظام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ لاہور میں نمبرداری کی کل 406 اسامیاں ہیں، 135 تاحال خالی ہیں۔ تحصیل لاہور سٹی میں نمبرداری کی کل 4 اسامیاں جن میں سے 3 اسامیاں خالی ہیں۔ تحصیل رائیوڈ میں کل اسامیاں 91 ہیں جن میں سے 20 اسامیاں خالی ہیں اور 21 پر جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ کیمبرج مدرسۃ البنات اسکول تناسہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے عمارت میں اپنے طور پر کلاسز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عدالت سے کیس جیتنے کے بعد ضلع انتظامیہ نے ٹرسٹ سے اسکول خالی کروایا تھا۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ یہ فیصلہ جو ہے 1000 بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور ڈائریکٹر کالجز لاہور کا کہنا ہے کہ بلڈنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کلاسز لگائی جائیں گی اور اس کے لیے جو اساتذہ کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی بچے اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ انتظامات کرے گا، اور اس حوالے سے ڈاکٹر شہزاد منور کا کہنا ہے کہ اگلے سال کے لیے بھی اگر بچوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کرنی ہے تو کلاسز لگائی جائیں گی۔ جو ہے کچھ روز قبل عدالت سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد ضلع انتظامیہ نے جو کیمبرج مدرسۃ البنات کی عمارت کو ٹرسٹ سے خالی کروا لیا تھا، تاہم ٹرسٹ کے عملے اور بچوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری تھا اور روزانہ کی بنیادوں پر احتجاج کیا جا رہا تھا، تاہم اب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے عاطف پرویز، آپ کا شکریہ۔ پی ایس ایل 8 کے بہترین انتظامات کے لیے تیاریاں جاری ہے۔ 26 فروری سے 19 مارچ تک افسران کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا، جبکہ پولیس اور دیگر اداروں سے رابطے کی ذمہ داری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ہوگی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر افسران کی ذمہ داریوں کا تفصیلی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل 8 کے بہترین انتظامات کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ 26 فروری سے 19 مارچ تک افسران کا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ پولیس اور دیگر اداروں سے رابطے کی ذمہ داری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ہوگی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر افسران کی ذمہ داریوں کا تفصیلی پلان جاری کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اپنا کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے دنیا کی 11ویں بڑی زبان پنجابی کا سفر مزید مشکل ہو گیا ہے۔ صوفیہ کے افکار کی شکل میں پنجابی کا نادر خزانہ ہونے کے باوجود بہت کم تعداد اس سے مستفید ہوتی ہے۔ مادری زبان کے عالمی دن پر سہیل کیسر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کے مطابق دیگر زبانوں کے برعکس سب سے زیادہ کمی پنجابی زبان بولنے والوں میں دیکھی گئی تھی، جو 44.15 سے کم ہو کر 38.78% رہ گئے تھے، اور اب اس میں مزید کمی آئی ہے۔ اس صورتحال کے ذمہ دار خود پنجابی بھی ہیں، جو بتدریج اسے بولنا ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بچے کی پہلی زبان کو اس کی شناخت کے لیے اہم ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اگر انہوں سیکنڈ نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیتا جاتا ہے، ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ۔ ملک میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان کے حوالے سے اس صورتحال کو افسوسناک ہی قرار دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ یہ اپنے اندر ادب کے بے مثال خزانے سموئے ہوئے ہیں، خصوصاً بابا فرید، بابا بلے شاہ جی، بابا وارث شاہ، شاہ حسین، میاں محمد بخش اور دیگر بے شمار صوفیہ اکرام کا کلام اور افکار تو جیسے زندگی کی تمام حقیقتیں کھول کھول کر ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ ساڈا تے سارا سسٹم رٹان دے اتے وے، سمجھان دے اتے تے ہے ہی نہیں۔ جس دن سمجھان دے اتے آئے گا چانن بھی ہوئے گا تے آگہی بھی ہوئے گی۔ فروغ پنجابی کے لیے ہمیں اس کی بابت گڑے گئے مفروضوں سے بھی جان چھڑانا ہوگی۔ قصہ مختصر یہ کہ آویخ سخن دے وارسا تیرے جنڈیالے دی خیر، اج پتر بولی ماں دے پے ماں نال رکھن ویر، تساں سب سچے سچنڑے رل پیش کرو فریاد، رب بولی ماں دا اجڑیا کر پھر کرے آباد۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔